आदाब दोस्तों, मैं सुहेल फारूक हूँ और आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं। पिछले दिनों में काफ़ी बिजी रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लंबा ब्रेक आ गया वीडियो बनाने में। अच्छा, एक पाकिस्तानी सोशल इशू है जिसके ऊपर मुझे आज की वीडियो बनाना जो है मैंने ज़रूरी समझा। हालांकि मैं चाह रहा था कि इस पर कुछ दिन पहले ही वीडियो बना लेता, तो मैं तकरीबन कोई 2 हफ्ते लेट हूँ इस वीडियो के ऊपर, लेकिन मुझे रिस्पॉन्ड करना था इसके ऊपर। 29 अप्रैल वाले दिन जो है वो एक न्यूज़ आई, और फिर एक 30 अप्रैल को भी न्यूज़ आई, और दोनों न्यूज़ टर्की से आई जो कि पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है। और दोनों ही खबरें जो थी वो बड़ी दिल तोड़ देने वाली खबरें थी, इसलिए कि आ, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम जब से सुनते आ रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तानियों के बारे में वेस्ट का इमेज अच्छा नहीं है, और अब पाकिस्तानियों के बारे में सऊदी अरब का इमेज भी अच्छा नहीं है, और अब इस्तांबुल से भी खबर आई और अंकारा से भी खबर आई कि पाकिस्तानियों के बारे में टर्की का भी जो है वो ओपिनियन जो है वो चेंज हो रहा है। पहले तो मैंने ट्विटर पे एक ट्रेंड देखा था, गेट आउट पाकिस्तानीज फ्रॉम टर्की, और वो बड़ा डिस्टर्बिंग था। मैंने अपनी किसी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि 2016 में मैं टर्की गया था, और मैंने टर्की के लोगों को बड़ा मॉडर्न और टॉलरेंट पाया था, और वहाँ की लड़कियों को जब हमने देखा था तो हमारी भी यही ओपिनियन थी कि वो बहुत मॉडर्न है। लेकिन इसका मॉडर्निटी का मतलब जो है वो ये नहीं है कि जिस लड़की ने स्कर्ट पहना हुआ है, जिसने टाइट पैंट पहनी हुई है, आप उसके पीछे जाना चलना शुरू कर दें और आप उसका जो है वो उसकी वीडियो बना लें, उसकी वॉक की, उसकी कैट वॉक की, या उसके बट की वीडियो बना के आप उसको जो है वो वायरल करें टिकटॉक के ऊपर, और फिर उसके ऊपर जो है वो आप जो है वो उल्टे सीधे कमेंट्स भी दें। टेक्निकली स्पीकिंग तो किसी की भी वीडियो बनाना, एथिकली या मॉरली, उसकी इजाजत के बगैर जो है ये एक बड़ा ही जो है वो आ, इसके लिए लफ्ज जो है वो मेरे जहन में जो है वो एक कोई खास लफ्ज नहीं आ रहा है इस वक्त, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अखलाक से गिरी हुई हरकत है कि आप किसी की वीडियो, खास तौर पर वो खातून जिसको आप जानते भी नहीं है और किसी गैर मुल्क में जहाँ पे आप गए हुए हैं, तो वहां पे आप जाएं और उनकी वीडियोस बनाएं और फिर उनको वायरल करें। लेकिन इससे भी ज्यादा एक जो डेंजरस खबर थी वो ये थी, जो कि मैं शेयर करना चाह रहा था सबके साथ, वो ये थी कि ये देखें, खबर देखें जनाब। टर्की टू स्टॉप ग्रांटिंग रेजिडेंसी परमिट्स फॉर पाकिस्तानी अमिड स्पाइक इन क्राइम रेट। लो जी, हमने ये सुना था कि पाकिस्तान में खान साहब के दौर में जो थी कोई कुछ अच्छी चीजें भी हुई थी, और उनमें एक चीज ये थी कि टर्की ने पाकिस्तान के ऊपर जो वीजा रिस्ट्रिक्शंस थी, ये सख्ती थी, वो कुछ कम कर दी थी, और ये इजाजत दे दी थी कि आप टर्की के अंदर जब आते हैं तो आप पाकिस्तान वालों को जो है वो ऑन द स्पॉट इमिग्रेशन पे वीजा इशू हो सकता है। बट देन इट सेज टर्की हैज डिसाइडेड टू टाइटन टर्की हैज डिसाइडेड टू tighten its visa policy for nationals from Pakistan after some Pakistanis were found to be involved in the abduction of Nepalese. This is extremely आउट ऑफ द वर्ल्ड काइंड ऑफ एक्टिविटी के पाकिस्तानियों ने, कुछ लोगों ने जो है वो वहाँ पे ये काम किया है कि जनाब अली उन्होंने वहाँ पे कुछ नेपालियों को जो है वो वहाँ पे अबडक्ट किया है, और उसके ऊपर ना सिर्फ अबडक्ट किया है बल्कि रैंसम भी मांगा है। तो टर्की हैज डिसाइडेड टू टाइटन इट्स वीजा पॉलिसी nationals from Pakistan after some Pakistanis were found to be involved in the abduction of 4 Nepali citizens in Istanbul. As per reports, Erdogan-led government went on to make visa policies for Pakistani nationals after 4 Nepalese citizens were kidnapped at gunpoint from Taksim Square by a group of 6 Pakistani nationals. Media reports had started that Nepalis were also subjected to torture after the abduction. ये हिस्सा जरा देख लें गौर से। जो मेरे भाई जो हैं वो कहते हैं कि जी हम बड़ी पीस लविंग नेशन है, तो ये हिस्सा जरा देखने का। फिर ये भी है कि जो उन्होंने रैंसम भी मांगा है, 10,000 यूरो रैंसम मांगा है, बट लेटर ऑन क्या हुआ है कि ऑन अ पुलिस रेड वाज सक्सेसफुल इन नैपिंग एंड अरेस्टिंग द किडनैपर्स। ओके जी, ये खबर जो है ये एक दिन पहले की है उस खबर से जिसके ऊपर की जो कि वायरल खबर हुई, और जिसके ऊपर जो है वो ट्विटर के ऊपर भी ट्रेंड जो था वो वायरल हुआ था। वो खबर जो थी, मैं उस खबर को देख रहा था और बीच में ये खबर आ गई कि जनाब पाकिस्तानियों ने इधर भी कम पा देता। वो खबर ये थी,
یہ خبر تھی وہ کہ پاکستانی گیٹ آؤٹ ہیش ٹیگ پوسٹڈ آن سوشل میڈیا ان ٹرکی. جناب علی یہ وہ بات ہے جو میں نے شروع میں بتائی تھی کہ about Turkey tightening its visa policies of Pakistani came a week after hashtag including Pakistani perverts and Pakistani get-outs were spotted on social media platforms in Turkey. Pakistani perverts کیسی بات ہے جناب؟ ننگی ٹانگیں دیکھی، ننگے بازو دیکھے، ہاتھ میں سگریٹ دیکھا لڑکی کے، سمجھا کہ جناب یہ جو ہے یہ اویلیبل ہے. اور پھر یہ اب یہ ٹرینڈ جو تھا وہ گیٹ آؤٹ پاکستانیز spotted on social media platform in Turkey. The hashtag followed the emergence of numbers of videos purportedly showing Pakistani men sharing inappropriate videos of women and children on TikTok. ANI reported citing tweets by Rezvani, an engineer at Technical University of Catalonia. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کسی کی ویڈیوز بنانا اس کی مرضی کے بغیر، اور خاص طور پر خواتین کی، اور جب ہم کہتے ہیں، ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ جناب علی ہم تو جو ہے وہ پاکستان میں، ہم جو ہیں جناب، ہم پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ عورتوں کی عزت کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ عورتوں کی عزت کیسے کرنی ہے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ شرم کی بات ہے یہ جو میں کہنے لگا ہوں کہ میں نے پاکستانیوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ عورتوں سے ہاتھ ملانا جو ہے وہ ہمارے کلچر میں برا سمجھا جاتا ہے، یا ان سے گلے ملنا برا سمجھا جاتا ہے. لیکن جب وہ یہاں آتے ہیں، ویسٹ میں آتے ہیں، یا کسی بھی ماڈرن ملک، ترکی جیسے ماڈرن ملک میں بھی جو کہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ فوراً عورتوں سے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے گلے ملنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے بھائی سٹینڈرڈ وہی ہیں جو آپ کے سٹینڈرڈ ہیں. جب ہم باہر آتے تھے پاکستان میں رہتے ہوئے تو میرے ساتھ بہت سے لوگ آتے تھے، پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹرز، جنہوں نے یہ لائن ڈرا کی ہوتی تھی کہ جناب ہم نے ادھر جا کے حلال کھانا کھانا ہے. تو بڑی اچھی بات ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو شریعت ہوتی ہے، یہ جو لا ہوتا ہے، یہ اس طرح کی کوئی بھی ڈاکٹرن جو ہوتی ہے، وہ آپ اپنے اوپر خود سے اپلائی کرتے ہیں. کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا تھا. میرے کسی باس نے بڑی اچھی بات کی تھی ایک دفعہ کہ کیریکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو اور جو آپ کر رہے ہوں وہ آپ کا کیریکٹر ہے، ورنہ جب لوگوں کو دکھانے کے لیے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی ہے، وہ آپ کا کیریکٹر نہیں ہے. تو جب آپ وہاں سے یہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے پورک نہیں کھانا، تو آپ کو پتہ ہے کہ پورک کھانا جو ہے یہ ایک گناہ ہے. لیکن اس کے بعد آپ شراب بھی پی لیتے ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ بھی چلے جاتے ہیں، وہ پارٹ آپ اپلائی نہیں کرتے. تو پارشل application of doctrines اور partial application of the law and sharia جو ہے وہ ہم اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں. لیکن ہم کرتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم نے کرنا ہے تو کرنا ہے. تو جب ہم وہاں سے اپنی اقدار اور اپنی ٹریڈیشنز اور اپنا کلچر لے کے یہاں پہ آتے ہیں تو ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ ہم یہاں کے کلچر میں اگر اتنا ہی بلینڈ ہونے کے شوقین ہوتے ہیں تو میرے اپنے کزنز ہیں اور میرے اپنے دوست ہیں جن کی یہاں پہ شادیاں ہوئی ہیں، اور جب ان کی بیٹیاں 10-10 12-12 سال کی تو وہ پاکستان چلے گئے بیٹیوں کو لے کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندرونی طور پر اس کلچر کو ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ یہاں پہ آتے ہیں نیشنلٹیاں لینے کے لیے، گوریوں سے شادیاں بھی کرتے ہیں، یہیں کے پیسے بھی کماتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. لیکن پاکستانی ہوتے ہوئے ہمیں اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم پوری قوم نیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور آج کے دور میں خاص طور پر جبکہ ہمارے اوپر وہ بہت سے دھبے لگے ہوئے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک اس سیکشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر ایک کلچرل نارمز کے ساتھ جو ہے وہ گرو اپ کر رہا ہے، اور جہاں پہ عورتوں کی بھی عزت کی جاتی ہے، بڑوں کی بھی عزت کی جاتی ہے، جہاں پہ لوگوں کی پریویسی کا خیال رکھا جاتا ہے، اور جہاں پہ پرسنل میٹرز کے اندر جو ہے وہ انٹرفیئرنس جو ہے اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اس کے باوجود ہم یہ کرتے ہوئے بالکل نہیں گھبراتے، بالکل نہیں شرماتے. کرمنل ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ ساری دنیا میں ہوتی ہیں، ابڈکشنز بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے کام تو ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو کام کہ عورتوں کی ویڈیوز بنانا اور پھر ان کے پیچھے جانا اور پھر ان کے ریمارکس، پاکستان میں تو آپ کو کچھ نہیں کہتے بھیا، لیکن باہر جب بھی آپ پکڑے جائیں گے اس کیس میں تو یہ بڑا گندا کیس ہوتا ہے. اور ابھی بہت سارے لوگ ڈپورٹ بھی ہوئے ہیں، اریسٹ بھی ہوئے ہیں، ویزا بھی ریسٹرکشنز آئی ہیں. تو اس سارا پرابلم کیا ہوا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھایا نہیں جاتا، وہاں پہ پڑھایا نہیں جاتا. یہاں پہ ہم یہ کہتے تو ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جناب بڑی اچھی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے،
لیکن تعلیم بھی جیسی ہو رہی ہے وہ ہمیں پتہ ہے، ڈگری ہم بانٹ رہے ہیں اور تربیت نام کی تو چیز ہی ختم ہو گئی ہے. تو تربیت یہی ہے بھیا کہ انسانی حقوق اور آزادی، صرف وہ جو آزادی جس کو ہم آزادی سمجھتے ہیں نا، مادر پدر آزادی، وہ یہاں پہ آزادی نہیں ہے. یہاں پہ آپ کسی کے مرضی کے بغیر اس کے ڈومین میں انٹر نہیں ہو سکتے، آپ کسی کی تصویر نہیں کھینچ سکتے. یہاں پہ تو آپ کسی کو سٹیئر نہیں کر سکتے زیادہ دیر تک. اگر آپ اس کی طرف بار بار دیکھیں گے تو وہ بندہ یا بندی آپ کے پاس آ جائے گا، وائی آر یو سٹیئرنگ ایٹ می. ٹھیک ہے، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم ابھی تک جو ہے ہم اسی چیز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور ہم اس میں نکلنے نہیں پا رہے. اور پھر ہمارے لیڈر بھی ایسے آ رہے ہیں پیچھے سے جو کہ ہمیں یہی سمجھاتے ہیں کہ جناب ویسٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ساری کرپشن پاکستان میں ہو رہی ہے، کیونکہ ویسٹ میں لوگ کپڑے نہیں پہنتے. اور بھائی جو کپڑے نہیں پہنتے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لڑکیاں برقعے پہ سڑک پہ جا رہی تھی، سائیکل جاتا ہوا بندہ پیچھے سے ان کو ہاتھ لگا کے چلا جاتا ہے، اس کا کیا کرو گے؟ 70 سال کی میری ماں سڑک پہ جا رہی ہوتی ہے تو کار والا آگے ساتھ گاڑی میں کھڑی کر دیتا ہے، کیا آپ جانا ہے آنٹی؟ یہ سوچ کدھر ہے؟ یہاں پھنسی ہوئی ہے کہیں پہ. اور یہ جو ہے یہ ہمیں پڑھنے اور پڑھائی لکھائی اور تربیت کے بغیر یہ نکلنے کی چیز نہیں ہے. لیکن پڑھائی لکھائی اور تربیت کون سی؟ براڈ مائنڈیڈ ہو کے لوگوں کو ایکولی کنسیڈر کرتے ہوئے، ان کے رائٹس کو ایکولی کنسیڈر کرتے ہوئے، اور اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہوئے کہ جو دوسرا بندہ ہے وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے. بھائی صرف جو میں سوچ رہا ہوں وہی نہیں صحیح. تو خدا را پاکستانیوں، میرے بھائیوں بہنوں بچوں، جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے یا دیکھ رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ جب وہ بھائی ان ملکوں میں آتے ہیں تو وہ صرف پاکستانی نہیں ہوتے، وہ اپنے اوپر بہت سارا بوجھ لاد کے آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ صرف ایک فارن اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے، وہ بزنس مین نہیں ہوتے، وہ ایک نیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ ایک کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ ایک قوم کا جھنڈا اٹھا کے یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں. تو فار گاڈ سیک، اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے آنے والے بچوں کے لیے اس ملک کی جو تھوڑی بہت عزت رہ گئی ہے اس کو برقرار رکھیں اور ان حرکتوں سے باز آئیں، تاکہ ہمارے بارے میں جو اوپینین بن چکی ہوئی ہے اس کے اندر کو تھوڑی بہت کمی ہو سکے. تھینک یو ویری مچ اینڈ گڈ نائٹ.